एक जुमला देने के लिए मुझे इतना लंबा सफर तय करना पड़ा। और मैं साथ में ये भी कहता हूं कि आज की मेरी सारी तकरीर भूल जाना, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं, मेरा ये एक जुमला कभी भी ना भूलना, मेरा ये एक जुमला कभी भी ना भूलना। किबला अगर ये जुमला मेरा होता तो शायद ही मैं आप लोगों के आगे हाथ ना जोड़ता, क्योंकि ये अमानत है हजरत बाबा खादिम हुसैन रज़वी की। अल्लाह, ये मर्द मुजाहिद की अमानत है, ये मर्द कलंदर की अमानत है। इस मजमे के अंदर कोई सियासी बंदा बैठा हो, कोई ये सोच रहा हो कि शाह साहब खादिम हुसैन रज़वी का नाम लेके कोई अपनी सियासत चमका रहे हैं। मेरे भाई, मेरा किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा किसी सियासी तहरीक के साथ कोई लेना देना नहीं है, मगर कसम अल्लाह पाक की, वो खत्म नबुव्वत पर पहरा देने वाला, वो नामूस रिसालत पर पहरा देने वाला, वो हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाला खादिम हुसैन रज़वी, कसम अल्लाह पाक की, वो इस सदी का अल्लाह का वली था। और सिर्फ वली नहीं था, वो मेरा मुर्शिद भी था। अल्लाह अकबर। मैं किबला किसी पर एहसान करके नहीं जा रहा, मैं तो अपने मुर्शिद करीम का एक जुमला आप लोगों तक पहुंचा के इजाज़त चाह रहा हूं, इजाज़त ले रहा हूं, क्योंकि किबला मेरे बयान का पिछला घंटा था जो गुजर गया है, ये तो मेरे भाई फियाज साहब की मोहब्बत है, आपकी इंतज़ामिया की, आपकी भाइयों की, आपकी फैमिली की, तो जिन्होंने नाचीज़ को बुलाया और यहाँ बिठा दिया, इनको खुश करने के लिए मैंने चंद मिनट की हाजिरी पेश करनी है, वरना ये मेरा वक़्त नहीं है, मेरा वक़्त पीछे गुजर गया है, मैंने आगे सफ़र भी करना है। मेरी कौम के नौजवानों, वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द कलंदर हज़रत बाबा खादिम हुसैन रज़वी जब इस दुनिया फ़ानी से जा रहा था ना, तो जाने से पहले पहले कौम के नौजवानों के आगे हाथ जोड़े, बदन कांपता है, हाथ कांपते हैं, कौम के नौजवानों के आगे हाथ जोड़े, अपनी चिट्टी दाढ़ी पकड़ी और रोकर फरमाया, ओ मेरी कौम के नौजवानों, खादिम हुसैन रज़वी जा रहा है, लौट कर नहीं आएगा, मगर जाने से पहले पहले ये एक जुमला आप लोगों तक पहुंचा के अपने जीने का हक अदा करके जाना चाहता है। ये एक जुमला आप लोगों तक पहुंचा के अपनी जिंदगी का हक अदा करके जाना चाहता है। और वो जुमला ये है, वो जुमला ये है, ओ मेरी कौम के नौजवानों, ओ मेरे बच्चों, खुदारा जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। अल्लाह, जब भी मरना हुजूर की आल से वफा करके मरना, जब भी मरना है इसके मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरना। खुदारा बेवफाई का पट्टा अपने गले में डालकर मत मरना। मेरी कौम के नौजवानों, एक सैयदजादा आप लोगों से खैरात मांग रहा है, बेवफाई का पट्टा अपने गले में डालकर मत मरना। अगर बेवफाई का पट्टा अपने गले में डालकर मर गए तो याद रखना, कयामत के दिन बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। कयामत के दिन बहुत बड़ी जलालत का सामना करना पड़ेगा। किसी के पास सोने का कलम हो, सोने की तख्ती हो, तो सोने के कलम से सोने की तख्ती पर सैयद का ये एक जुमला नोट कर ले, किबला आज से 100 साल बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं बैठा होगा। माशाल्लाह समझदार लोग मेरे सामने बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। किबला आज से 100 साल बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं बैठा होगा, हम सब के सब लोग मर जाएंगे। आज से 100 साल बाद हम सब के सब लोग चले जाएंगे। कुछ इस तरह जाएंगे, कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई हमारी कहानियां छेड़ने वाला नहीं होगा, कोई हमारे तज़किरे करने वाला नहीं होगा। हमारे नाम की सुर्खियां भी मिटा के रख दी जाएंगी, क्योंकि ये जो जिस्म है ना, ये जो बॉडी है ना, जिस बॉडी पे तुझे मान है, ये जो ताकत है ना, जिस ताकत पे तू इतराता है, ये बॉडी, ये जिस्म, ये मट्टी की अमानत है और ये मट्टी में जाकर ही दम लेगा। ये जो जिस्म है, आप कब्रिस्तान का विजिट करें, कब्रिस्तान के अंदर पड़े हुए जो मुर्दे हैं वो भी आज से 100 साल पहले जिंदा ही थे, वो भी हमारी तरह खाते थे,
وہ بھی ہماری طرح پیتے تھے مگر چلے گئے. اگر وہ چلے گئے ہیں تو رہنا ہم نے بھی نہیں، کیونکہ یہ جو باڈی ہے، یہ جو جسم ہے، یہ مٹی کی امانت ہے اور یہ قبرستان میں جا کر ہی دم لے گا. کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب کہا تھا نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دے. اللہ، کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب کہا تھا نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دے. ان حکم بغیر تو بے بس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دے. او میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دے. او تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دے. تو قبلہ جب یہ ڈھانچہ ہے ہی قبر کی امانت، مٹی کی امانت ہے، تو یہ ڈھانچہ قبر میں جا کر ہی دم لے گا. تو میری قوم کے نوجوانوں، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، ہم نے مٹ جانا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا، تو پھر میں کس چیز کی، پھر تکبر کس چیز کا، پھر انا، یہ چغلی، یہ غیبت، یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ نفرت کس چیز کی. میری قوم کے نوجوانوں، میرا آپ لوگوں سے ایک گلہ ہے، شکوہ ہے. میرے اس مجمع کے اندر کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو اتنی نفرت انڈیا والوں کے ساتھ نہیں کرتے، اتنی نفرت اسرائیل سے نہیں کرتے جتنی نفرت اپنے سگے بھائی سے کرتے ہیں. یہ کڑوے جملے ہیں، آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے. ایک ہی گھر کے اندر دو بھائی رہتے ہیں، دونوں کے آپس میں اختلاف چل رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتے. دونوں کو بچپنا بھول گیا، بچپن کی یاری بھول گئی، بچپن کی دوستی بھول گئی، ماں کی گود بھول گئی، ماں کا دودھ بھول گیا. اے میری قوم کے نوجوان، تجھے یاد ہوگا جب بوڑھا باپ مر رہا تھا تو مرنے سے پہلے بوڑھے باپ نے تجھے بلایا، بیٹے میرے پاس آؤ نا ذرا. باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، او میرے بیٹے، خدارا میری اس چٹی داڑھی کا حیا کرنا، میری عزت والی پگڑی کا حیا کرنا، خیال رکھنا. یہ کہتا ہوا باپ چلا گیا. باپ نے کہا تھا میرے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا، تو بڑا ہے، میرے چھوٹے بچوں پر، ان کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا. یہ کہتے ہوئے باپ تو چلا گیا تھا. تیسرے دن کے ختم پر، کلخانی کے ختم پر، جناب علی، 4 بزرگوں نے تجھے اٹھایا، باپ کی عزت والی پگڑی اٹھائی، تیرے سر پہ رکھ دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تو نے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا. 4 دن تو چھوٹے بھائیوں کی فکر کرتا رہا. 4 دن کے بعد آہستہ آہستہ تو فرعونیت والا روپ دھارنے لگا. پھر آہستہ آہستہ تو نے چھوٹے بھائیوں کی زمینیں قبض کر لی، زمینیں ہڑپ کر لی، چھوٹے بھائیوں کا حق کھا گیا. باپ کی وراثت میں سے چھوٹے بھائیوں کو حصہ نہ دیا، باپ کی وراثت میں سے چھوٹی بہنوں کو حصہ نہ دیا. آج تیرے کتے دودھ پی رہے ہیں، تیرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. کیا منہ دکھائے گا بوڑھے باپ کو قیامت کے دن؟ کیا منہ دکھائے گا بوڑھی ماں کو؟ اللہ اکبر. آج میری قوم کا نوجوان، اس کا حال تو یہ ہے، اپنا بازو اٹھاتا ہے، طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اپنی مونچھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے میں اس کا خاندان اجاڑ کے رکھ دوں گا، یہ مجھے جانتا نہیں. دوسرا کہتا ہے خاندان تو کیا، میں تو اس کی ساتوں نسلیں تباہ کر کے رکھ دوں گا، یہ میری طاقت سے واقف نہیں ہے. ارے تو ہے کون؟ کیا اوقات ہے تیری اوقات تو یہ ہے کہ تجھے اپنی اوقات کا پتہ نہیں. تیری اوقات تو یہ ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا. تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟
تو یہ میں کس بات کی کرتا ہے؟ جب بات آئی نا میں کی، میرے مجمع کے اندر 2-4 بندے بیٹھے ہیں جو میں کی جناب اعلیٰ آگ میں جل رہے ہیں، جو نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ہمارے پاس قبلہ زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی چھوٹی سی زندگی ہے کہ کسی کے ساتھ پیار کرنے کا وقت نہیں، کسی کے ساتھ محبت کرنے کا وقت نہیں نکلتا، اور پتہ نہیں بھائی کے ساتھ نفرت کرنے کا وقت کہاں سے نکال لیتا ہے۔ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ اللہ اکبر۔ اب میں کرنے والے کہاں چلے گئے؟ کوئی بیٹھا ہو خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے والا، خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے والا کوئی بیٹھا ہو تو اس کے لیے کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا کہ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے، سب قبرستان برابر۔ گنہگار ہو سوں تے دولت سرسی، تیری میری جان برابر۔ کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکی واسطے خان برابر۔ تو ہم نے رہنا بھی جب برابر ہے تو پھر یہ انا، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ نفرت کس چیز کی؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہو میری قوم کے نوجوانوں، اس نفرت کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دو۔ یہ جو نفرت ہے، یہ جو حسد ہے نا، یہ تمہیں اللہ رسول سے کہیں زیادہ دور نکال دے، دور کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی آہ سے وفا کر کے مرنا۔ یہ علماء کا ساتھ دینا، یہ بھی مصطفیٰ سے وفا ہی ہے۔ ہاں جی، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا، بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنا، یہ بھی مصطفیٰ سے وفا ہی ہے۔ دین کے ساتھ وفا کرنا، یہ مصطفیٰ سے وفا ہی ہے۔ تو ستے تو نہیں پہ جناب علی؟ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ میرا اللہ فرماتا ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میری قوم کے نوجوانوں، بس میرا واز ختم ہوا، میری حاضری مکمل ہوئی، مگر میں جانے سے پہلے میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کو ایک قیمتی سا تحفہ دے کر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کیا جناب؟ قیمتی سا تحفہ حضور، کیونکہ جب یار کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ آپ بھی اپنا معمول رکھیں، اپنا مزاج بنائیں، طبیعت تھوڑی چینج کریں۔ اللہ اکبر۔ جب دوست کے پاس جایا کرو، جب کسی رشتہ دار کے گھر جایا کرو تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر۔ تو میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں، آپ لوگوں کا دوست ہوں اور آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ میرا بھی دل کرتا تھا میں آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاؤں۔ تو قبلہ قوم کے نوجوانوں کے لیے میں ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں، ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں، بابا جی قسم ہے اللہ پاک کی، یہ تحفہ ایسا ہے جو میری قوم کے نوجوانوں کو اللہ کا محبوب بنا دے گا، جو میری قوم کے نوجوانوں کو اللہ کا ولی بنا دے۔ بڑا ہی کمال کا تحفہ ہے، یہ مدینے سے آیا گیا تحفہ ہے، مدینے سے آیا گیا تحفہ ہے، اور سید یہ تحفہ دینے جا رہا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، اپنی اپنی جھولیاں پھیلا لو، لے لو یہ تحفہ، قسم ہے اللہ پاک کی، یہ تحفہ ایسا ہے جو 1 سیکنڈ کے اندر آپ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنا دے گا، اللہ کا ولی بنا دے گا۔ اب سنیے وہ تحفہ کون ہے؟ بڑا ہی قیمتی تحفہ ہے، یہ کچھ سستا تحفہ نہیں ہے قبلہ، قیمتی تحفہ قوم کے نوجوانوں تک پہنچا کے ان کی نسلوں پر احسان کر کے جا رہا ہوں۔ وہ تحفہ یہ ہے
میری قوم کے نوجوانوں، میرے رسول کریم نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا صحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں پھر آؤ نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نہ پھر اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ تو میرا وہ جملہ کہ جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا ہے، جب بھی مرنا اللہ اکبر مصطفیٰ سے، اس کے دین کے ساتھ وفا کر کے مرنا۔ میرا اللہ فرماتا ہے قبلہ کتنا بڑا پیارا انداز ہے، کتنا بڑا پیارا لہجہ ہے، محبت بھرا لہجہ ہے، محبت کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے۔ میرا اللہ میری قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہے اور بڑے ہی پیارے انداز میں فرما رہا ہے او میرے بندے، تو لوگوں کے لیے تو وقت نکالتا ہے، کبھی کبھار میں رب کے لیے بھی وقت نکال لیا کر۔ تو لوگوں کے لیے تو وقت نکالتا ہے، کبھی کبھار میں رب کے لیے بھی وقت نکال لیا کر۔ تو لوگوں کے آگے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی کبھار میں رب کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا کر۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، میں رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تو کیوں شرماتا ہے؟ بیٹا ہو گئے بس کو۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ میرا آخری جملہ، آخری بات، آخری نصیحت، آخری وصیحت، میرا واز ختم ہوا۔ میری قوم کے نوجوانوں، میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔